बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपना टन्योर मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक आइनी दरख्वास्त जो कि सिविल रिव्यू पिटीशन थी वो एडवोकेट रियाज हनीफ राय साहब ने दायर की। कल इसकी समाअत भी हुई। ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसकी वजूहात क्या हैं और काजी फायद ईसा को जो कंप्रोमाइज समझा जाता है, क्या उसके पीछे यही दरख्वास्त थी या अब जो है वो उनकी पेंशन उसको बंद किया जाना चाहिए? क्या इनका नुक्ता नजर है? रियाज साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आप जो है वो आपने टाइम दिया। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन के अपना टन्योर मुकम्मल कर चुके हैं, तो आपने जो यहाँ पे पिटीशन दायर की हुई थी उसके अंदर ये था कि वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ही नहीं बन सकते थे। तो इसके पीछे जो है वो क्या आपकी यानी आर्गू किस तरह आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब हमने उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिस बेस के ऊपर बने वो उनका एक्सपीरियंस था एज जज ऑफ हाई कोर्ट, और वो एक्सपीरियंस ही गलत था और वो एक कंटिन्यूइंग रॉन्ग थी, क्योंकि उस एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के उम्मीदवार थे और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो नोटिफाई भी हुए। लिहाजा जो उनका इनिशियल नोटिफिकेशन था 2009 का, जो बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो भी हमने चैलेंज किया, और जो उसकी बेस के ऊपर फर्दर नोटिफिकेशन चैलेंज किया जारी किया गया एज जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमने चैलेंज किया। ये हमने आईनी दरख्वास्त दायर की जनवरी 2016 में जी। और ये पड़ी रही। फिर ये 2018 में चैम्बर अपील फिक्स हुई साकिब निसार साहब के पास। उन्होंने सारे ग्राउंड्स देखने के बाद, सारे आईनी नुकात देखने के बाद मंजूर कर ली, और मंजूर करने के बाद उस दिन खबर ब्रेक हुई। ये बारों में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ और कोयटा बार ने भी रेजोल्यूशन पास किया, केपी बार ने भी रेजोल्यूशन पास किया। साकिब निसार साहब अंडर प्रेशर हो गए, उन्होंने फिर अपने ही बेंच में वो दरख्वास्त फिक्स कर ली। तो बहरहाल कुछ खारजी महरक़ात थे उसके ताबे आके, तो साकिब निसार साहब ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी और 4/4/2018 को ये फिक्स हुई। उस दिन मैं पेश ना हुआ तो उन्होंने अगले दिन के लिए रख ली और मुझे तलब करने के लिए उन्होंने प्रोसेस इशू किया, पुलिस के थ्रू उसे बुलाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में दाखिल होने लगा तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्राइब्यून के एक जर्नलिस्ट है मलिक हसनात साहब, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कोयटा जा रहे हैं 9 तारीख को और ये दरख्वास्त को निपटा के तो उस उधर जाके ये तकरीर में कहेंगे कि मैंने उस दरख्वास्त को निपटा दिया है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब हमने वो बात सारी की, आर्गूमेंट्स किए, तो उन्होंने अपना फैसले में भी बहुत सारी फार्मूलेशन भी हमारी लिखी, लेकिन बाद आज़ां बहरहाल उन्होंने वो दरख्वास्त खारिज कर दी। उसके खिलाफ हमने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। इस नजरसानी की दरख्वास्त का नंबर है 453/2018, जो पेंडिंग रखी गई, जो हमारी मुतद्दद गुजारिशात के बावजूद इसे फिक्स ना किया गया। और फिर ये पेंडिंग रखने के बाद, और ये पेंडिंग भी कुछ खारजी महरक़ात के ताबे रखी गई। नहीं, आप ये समझते हैं कि जैसे लंदन फ्लैट्स का जिक्र होता है काजी साहब के साथ, तो ये आपकी दरख्वास्त की वजह से भी काजी साहब जो कंप्रोमाइज उनको समझा जाता है या उसका कोई असरात आपको नजर आते हैं? देखें, ये तो वजह सामने आ गई। हमारी पिटीशन जब लगी है, ये नजरसानी की आईनी बेंच का पहला ही दिन था। आपको पता है जी, 26वीं अच्छा। आईनी तरमीम जो है ये 21 अक्टूबर को आई है। काजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं। उसके बाद ये पहली समाअत थी आईनी बेंच ने की और उसमें ये उनकी तवज्जो में थी पिटीशन, तो उन्होंने फिक्स की। उन्होंने तो इस वजह से करके ये एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा था कि उनको जो है सेफ रखा गया और एक उनको अंडर प्रेशर रखा गया इस पिटीशन की वजह से। और फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद इसे इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए इसे लगाया गया। तो वो आपने बात सुनी होगी कि जंगल में शेर की और घोड़े की तकरार हो गई, दोनों ने अपने आप को ताकतवर होना क्लेम किया।
شیر کے اپنے آرگومنٹس تھے کہ میرا پنجہ بڑا آہنی ہے، اور گھوڑے کے تھے کہ میرے مالک کے پاس بندوق ہے۔ بہرحال ان کے درمیان آرگومنٹس ہو رہے تھے، شیر اس کی طرف بڑا گھوڑے کی طرف، گھوڑے نے دوڑ لگائی، اپنے مالک کو لے آیا۔ مالک جب آیا اس نے سامنے آتے ہوئے شیر کو دیکھا، اس نے اس کے اوپر فائر کیا اور شیر مر گیا۔ اب گھوڑے نے جان چھڑانا چاہی کہ کس طریقے سے میری جان چھوٹ جائے اور میں آزادی سے جنگل میں گھوموں پھروں، مگر گھوڑے کی لگامیں مالک کے ہاتھ میں تھیں، اور اب جو مالک ہے وہ لگامیں تو اس کے ہاتھ میں آ گئیں، اور وہ اس طرح سے اس نے کی بھی جو لگامیں ہیں نا، اس نے یہ کمپرومائز تو ہو گیا، اور کمپرومائز تو واضح ہے کہ اس کے ٹینیور میں یہ کبھی فکس ہی نہیں ہوئی، اور فوراً بعد آ کے یہ فکس ہو گئی۔ اور پھر جو دوسرا کیس ہے، جو ان کے جو اثاثہ جات وغیرہ کا کیس ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی دلیل، کوئی عقل، کوئی منطق مانتی ہے کہ بھی وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ پھر استعمال ہوتے رہے، اور انہوں نے جو گل کھلائے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا جیسے آپ لوگوں کا استقبال کہتے ہیں، مگر زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ ان کی ملازمت کے دوران ایک کرسٹی ڈیونٹ کے ملازم نے، اویس نے، لعنت کے الفاظ استعمال کیے، بعد میں وہاں پہ بھی ہوا، اور ابھی بھی وہ جبکہ کسی دیگر آئینی عہدے کے امیدوار ہیں۔ تو میں باخبر کرنا چاہتا اچھا، ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ صدر بن سکتے ہیں، وہ آئندہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں، تو یہ تو یعنی لوگ پہلے ہی الیکشن پہ، آپ کو علم ہے جس طرح آدمی اعتماد کر رہے ہیں، تو یہ تو مجھے ہوائی بات لگتی ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مقتدر حلقوں نے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پہلے بھی 15 اکتوبر کو ایک اٹیمپٹ کی کہ اس کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے گا، لیکن وہ ان کی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی، وجہ کچھ اور ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال اس نے جس سر، انداز سے آپ پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ آپ جو درخواست پٹیشن سپریم کورٹ میں دیتے ہیں وہ آپ کے پیچھے مقتدر حلقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بتائیں کہ کس پٹیشن میں ایسا آپ کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں میں لوگوں کا مائنڈ نہیں پکڑ سکتا، نہ زبان پکڑ سکتا ہوں، نہ لوگوں کا نقطہ نظر، یا تو کسی ایویڈنس کے ساتھ بات کریں پھر تو بات واضح ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مبارک ثانی کیس کے اندر 22 اگست کی سماعت میں جس انداز سے یہ کہہ رہے تھے اور معافی مانگی انہوں نے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو۔ اچھا یہ بہرحال بتائیں اگر یہ 15 تاریخ کو حکومت کی جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش ناکام ہوئی تھی، ابھی بھی حکومت اگر یہ چاہے کہ اسے کسی آئینی عہدے کے اوپر کنسیڈر کیا جائے، تو یہ حکومت پہلے ہی جان لے کہ حکومت کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا قانون اپنی جگہ پہ متحرک ہے، وہ چل رہا ہے، اور وہ عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ یعنی آپ اس کو چیلنج بھی کریں گے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی؟ چیلنج تو کریں گے، لیکن خدا کی طرف سے کچھ اس طرح کے انتظامات ہوں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا، وہ چلے گئے، اب اس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر اگر ان کی ویسے ہی غیر قانونی ٹرنیور گزارا ہے تو ان کی پینشن بھی نہیں ان کو ملنی چاہیے؟ پھر کل کے آرگومنٹ میں ہماری پہلی بات یہ تھی، میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے 5 منٹ ایکسکلوسیو دیں گے، اور اس میں نے اچھا، اس میں بھی بتا دیں، آپ نے بھٹو کا بھی ریفرنس دیا کیس کا، مظاہر نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا کیس کے حوالے سے، تو یہ کیا آپ نے آرگو کیا آئینی بینچ کے سامنے؟ یہی بات میں نے ان سے کہی، میں نے کہا جناب جو پینشنری بینیفٹ ہیں یہ کنٹینیویشن ہے سروس کے، اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ کبھی بھی سروس میں نہیں رہے، یہ ان کی اپوائنٹمنٹ وائڈ ایبن ایشو ہے، فرام دی ڈے فرسٹ سے ان کی اپوائنٹمنٹ غلط تھی، اور کبھی بھی یہ جج کے عہدے پر قانونی طور پر فائز نہیں رہے، لہٰذا میری بات کو انہوں نے پھر سننا شروع کر دیا، جو میں نے فارمولیشن تھی وہ پڑھی، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے مسرت حلالی صاحبہ انہوں نے کہا کہ جی آپ قاضی فیض عیسیٰ کی جان چھوڑ دیں، اور بینچ کے ایک دو اور بھی ججز تھے انہوں نے بھی ویسے ریاکٹ ان کو کیا۔ 9 مئی کی بھی بڑی تکلیف ہے، ویسے بہت دکھ کا اظہار کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو واقعی جو ہے نا وہ بات پوری قوم ٹھیک سے ہے، زیادہ میں جو اپنے قانونی گراؤنڈز تھے وہ میں نے بیان کیے کہ جناب اس میں سی ایم کی ایڈوائس مسنگ ہے، 105 آئین کی مینڈیٹری پروویژن ہے، اور اس وقت ایکٹنگ گورنر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بھرتی کیا گیا 193 میں 193 میں جج بھرتی تو کیا جا سکتا ہے،
چیف جسٹس نہیں بھرتی کیا جا سکتا. اس میں آئین کا ایک پروسیجر ہے, 196 ہے, 200 ہے, اور 196 میں آپ ایکٹنگ چیف جسٹس لگا سکتے ہیں کسی اور دوسرے صوبے سے, جو آرٹیکل 200 طریقہ کار پرووائڈ کیا گیا ہے. اگر اس طرح سے آپ اپوائنٹ کریں گے پھر سینیورٹی پرنسپل وائلیٹ ہوگا, اور یہ موصوف جو ہے یہ بھی سپیریورٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے, اور وہ اس کا اپنے اثرات دیکھے کہ جس وقت ریفرنس ہوا تھا تو ان سارے ساتھی جج ان کے نہیں آئے تھے اور 5 ججز مسنگ تھے. تو بہرحال تو ان کی کوئی انائنس ہوگی نا, تو بہرحال یہ تو اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے رہے پورے ٹینیور کے اندر. اور پھر یہ جو بنیادی حقوق ہیں, رول آف لا ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اس کے پرنسپل کے خلاف ہے. اور جو مین بات تھی, میں نے کہا کہ جی انہوں نے بینچ نے یہ لکھا ہے کہ اس کا اونس ان کے اوپر تھا اور انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ چیف منسٹر کی ایڈوائس مسنگ ہے. تو میں نے کہا جی کہ میں کون سا کسٹوڈین تھا پبلک ریکارڈ کا, پبلک ریکارڈ تو منگوایا جا سکتا تھا, اور یہ کو برنٹو کی جو پروسیڈنگ ہے یہ تو انکوازیٹوریل ہوتی ہے, یہ تو انکوائری ہوتی ہے جو کورٹ نے خود کرنا ہوتی ہے. تو یہ تو ہائیلی سیکرٹ ریکارڈ تھا, آپ ریکارڈ منگوائیں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ثابت ہو جائے گی. تو اس کے اوپر پھر دوسرے ججز نے بھی اپنا رد عمل دکھایا. پھر میں نے ججز کو میں نے کہا جی میری تو اس بینچ کے اوپر بھی ریزرویشن ہے. اچھا, ایک فاضل جج جو ہیں اس بینچ کے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہم نے علیحدہ سے کانسٹیٹیوشن پیٹیشن میں دائر کر رکھی ہے. اس پیٹیشن کا نمبر ہے CPLA 947/2021. تو ان کو ایکسٹینشن دی تھی افتخار محمد چودھری نے 30/8/2010 کو, اور کانسٹیٹیوشن پیٹیشن 14/2010 کو سنتے ہوئے, اور ان کو پریزیڈنٹ کی اپروول نہیں ہوئی اور وہ پیریڈ وداؤٹ اوتھ ہے. اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر کر دیا گیا, حالانکہ 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 سے لاگو ہو چکی تھی. تو یہ کچھ وجوہات تھیں. اور پھر اچھا جو یہ بینچ کے بتائیں جو کہ سینئر جج تھے یہ امین الدین جی صاحب, جی وہ بھی تو ان کو تو آفس ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا فار دی ریزن کہ ان کے جو 2 سینئر ججز ہیں وہ موجود تھے, اور ان کو ان کے ریگارڈ میں, احترام میں, کیونکہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ تو اسد علی کیس کے اندر سیٹ ہو گیا, اور 10 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے, اور ججمنٹ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. تو اس وجہ سے کر کے یہ تو اس کا ریگارڈ دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کہ نہیں جی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, تو میرا جو ہے نا سینیورٹی جو ہے جو میرے بھائیوں کی بنتی ہے وہ ایکسیپٹ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ فوری طور پہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچ بن گیا, اس کے بعد جو ہے وہ فوراً ججز کی تنخواہیں بڑھ گئی. تو یہ کوئی اس کو رشوت قرار دیتے ہیں یا یہ روٹین کی کاروائی اس کو سمجھا جائے؟ دیکھیں یہ جو ان آرڈینیٹ سیلریز ہیں ٹو ججز, یہ تو ایک رشوت کا انداز ہے, کیونکہ جو ان کے پیرالل ہے نا جو بھی ایگزیکٹو کے آفیسرز ہیں ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں, ان کی 3-4 گنا ان سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیف کمشنر ہے اسلام آباد کا, اس کی تنخواہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ اس کا اتنی ہوگی, اور جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی اب 20 لاکھ کے قریب جا بنتی ہے سارے پرکس اور پریویلیجز ملا کے. اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, لیکن یہ 30 لاکھ کے قریب ان کے پرکس اور پریویلیجز چلے جائیں گے. اور پھر اب ججز کی تعداد ویسے بھی بڑھا رہے ہیں, ان کے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے, یہ ایک غریب ملک ہے, اس کے اوپر مزید برڈن بڑھا رہے ہیں. اور ججز کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہ لیٹیگینٹ کو ہراس کر رہے ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں, جرمانے عائد کر رہے ہیں تاکہ لوگ عدالتوں کا رخ نہ کریں. تو پھر تنخواہ کس بات کی لینی ہے بھی؟ جو بھینس چارہ کھائے اور دودھ نہ دے اس بھینس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لوگ تو اس بھینس کو نہیں رکھتے ہیں جو بھینس اس طرح کا مطلب کرے کہ وہ دے بھی آؤٹ پٹ بھی کوئی نہ دے اور نقصان بھی کیا جائے. اچھا آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ ریگولر جو کیسز تھے وہ تو ایڈجرن ہو گیا, قاض لسٹ منسوخ, اور یہ جو ججز ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا 26ویں یعنی ترمیم ہوگی, اس کے بعد انصاف جو ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ تیز ترین لوگوں کو انصاف ملے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیز ترین انصاف کی توقع اس سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو مس مینجمنٹ تھی, خرابی موسم تھا, سموگ تھی اور فوگ تھی, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے بھی بند تھی. دور دراز سے آئے ہوئے سائلین کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی کہ ان کے کیس ڈی لسٹ ہو گئے. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کیس بینچ کو اس طریقے سے ترتیب دیتے. تو یہ تو بہرحال ابھی ایک انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ, اس کا ہیڈ بھی ایک ہونا چاہیے.
اب دو ہیڈ ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے، ایک سپریم کورٹ کا ہیڈ ہے. اب یہ تنازعات تو ان کے درمیان موجود ہیں، تو یہ دراصل ایک گڈا گڈی کا کھیل ہے. وہ جیسے کوسے قضا ہوتی ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے رہتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹیمپریری سا فیز ہے. اور اسی طرح سے انتظامیہ کی بھی مداخلت ہے جوڈیشری کے اندر، اور جوڈیشری جو ہے نا بس اس طرح کا کام یعنی ہے. حکومت فارم 47 کے ملزمان خود طے کریں گے ہاں کہ بس ہم نے کون سا یہ جج ہمارا مقدمہ سنے گا. یہی بات ہے کہ وہ خود اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تم ہمیں نہ پوچھو، ہم تمہیں نہیں پوچھتے، رل مل کے جو ہے نا یہ کھاتے ہیں اور اس طرح سے کر کے سرکاری وسائل جو ہے وہ لٹائے جا رہے ہیں. لیکن یہ ان نیچرل بات ہے اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی تدارک قدرتی طور پہ ہونا ہے. ان جی نیچرل بہت شکریہ جی ریاض حنیف رائی صاحب. چونکہ کل ان کی جو پٹیشن ہے ریویو پٹیشن وہ آئینی بینچ نے پہلے ہی لگائی اور خارج کر دی، تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری تھا، انفارمیٹو تھا. قاضی فائز عیسیٰ پہلے دن سے ڈائریکٹ ان کو چیف جسٹس اس وقت کے افتخار محمد چودھری کے ذریعے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگایا گیا، اور پھر وہ اسی طریقے سے سفر کرتے رہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.